बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज ऐलान किया कि हफ्ते से जो लॉकडाउन है इसमें नरमी शुरू हो जाएगी और मरहलावार इसको खोला जाएगा। और ये भी दावा किया गया कि ये सारे जो फैसले हैं ये सूबों के साथ इत्तफाक़ राय से हुए हैं। अब जबकि पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो लॉकडाउन को खोलने का ऐलान कर रही है, तो एक अहम तरीन सवाल ये पैदा होता है कि इस लॉकडाउन के नतीजे में जो कोरोना वायरस मज़ीद फैलेगा और खुदा न ख्वास्ता जो जानी नुकसान होगा तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। आज जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने ब्रीफिंग दी उसमें यह कहा गया कि अवाम जो हैं वो आने वाले दिनों में एहतियात करें। क्या पाकिस्तान के आम लोगों से हम एहतियात की तवक्को कर सकते हैं? ये है आज का अहम तरीन सवाल। यानी कि आप लोग जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपसे हुकूमत तवक्को कर रही है कि आप एहतियात करें। क्या आप एहतियात करेंगे? ज़रा आप अपने दिल से पूछें और हम भी अपने मेहमानों से पूछते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अली महमूद खान साहब, वज़ीर मुमलकत बराए पार्लिमानी अमूर, मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, रुकन कौमी असम्बली, साबिक वज़ीर, और कराची में मौजूद हैं जनाब सईद गनी साहब जो कि हुकूमत सिंध के वज़ीर तालीम हैं। अली महमूद खान साहब अगर आप इजाज़त दें तो मैं सईद गनी साहब से शुरू करूँ। सईद गनी साहब, आपसे मैं इसलिए शुरू कर रहा हूँ कि हमने वफाकी हुकूमत का नुक्ता नज़र सुन लिया है, अब हम आपका नुक्ता नज़र सुनना चाह रहे हैं। क्या ये बात दुरुस्त है कि ये जो आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने असद उमर साहब, हमाद अदर साहब, शफकत महमूद साहब और दीगर साथियों के साथ बैठ के जो एक ब्रीफिंग दी है, उन्होंने जो ऐलानात किए हैं, लॉकडाउन खोलने का ऐलान किया है, इसमें हुकूमत सिंध की तायद भी शामिल है? मिर्ज़ा बहुत बहुत शुक्रिया। कल NCOC की एक मीटिंग हुई थी और उसमें असद उमर साहब ने कुछ तजावीज़ दी थी कि मज़ीद क्या क्या चीज़ों को खोलना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं ये तो नहीं समझता कि लॉकडाउन ख़त्म करने की बात हुई है। लॉकडाउन तो शायद जारी है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ों पर नरमी की गई है, कुछ कारोबार करने की इजाज़त दी गई है। अच्छा, कल जो चीज़ें सामने रखी गई थी उसमें आज आपने सुन भी लिया होगा कि ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात की गई थी। उस पर हमारी कुछ रिजर्वेशंस थी, बलूचिस्तान की भी थी और कल पंजाब की भी थी, लेकिन पंजाब का आज ज़रा ओपिनियन चेंज हो गया था, लेकिन कंसेंसस उस पर नहीं हुआ तो वो नहीं हो सका। अच्छा, जो टाइमिंग्स थी मार्केट्स के लिए, दुकानों के लिए, मार्केट्स तो बंद है, दुकानों की जो टाइमिंग्स थी वो रात 12 बजे तक की तजवीज़ की गई थी। बीच में एक ब्रेक था जो इफ्तार के लिए था, तो हमारा ये ख्याल था कि वो शाम 5 बजे तक होना चाहिए, तो वो उन्होंने हमारी बात मानी है। अच्छा, उसके साथ साथ जो चीज़ें इजाज़त भी दी गई हैं ना, मेरी राय में अभी भी शायद जो मुतालबात लोगों के थे वो इसके अंदर कवर नहीं हो रहे हैं। अभी जो ज़्यादा जिसको शायद रिलीफ मिलेगा या जो थोड़ा सा कारोबार कर सकेंगे वो सेक्टर्स हैं जो कंस्ट्रक्शन के इंडस्ट्री के फेज़ 2 के साथ मुंसलिक है, जिसमें ज़ाहिर है कि ये स्टील वेल्स हैं, पाइप्स हैं, इलेक्ट्रिकल केबल वगैरह है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, सेरामिक्स के हैं, ये जो पेंट करते हैं लोग, पेंट का काम है, वो सारी चीज़ें जो हैं शायद थोड़ी सी खुल जाएंगी। लेकिन जो दुकानें खोलने की बात की गई है वो तो बहुत अभी भी महदूद हद तक हैं कि दुकानें रूरल एरियाज़ में खुलेंगी। रूरल एरियाज़ में मेरा नहीं ख्याल कि पहले भी कोई इतना इशू था या स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, वो दुकानें वैसे भी चल रही थी। अच्छा, नेबरहुड शॉप्स में नेबरहुड शॉप्स की बात की गई है जो रेजिडेंशियल इलाकों में हैं। अच्छा, ये भी इस पर हम अभी काम कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ कर कि इसको कैसे कैटेगराइज करेंगे और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं और कौन सी लोकेलिटीज़ हैं जिनके अंदर ये खुलेंगी। चूँकि अगर इसको हम ओपन छोड़ते हैं तो शायद इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी। फिर उसके बाद स्टैंड अलोन जो दुकानें एका दुका कहीं इधर उधर होती हैं उसको खोलने की बात की गई है। तो ये चीज़ें खुली हैं, इससे अभी भी थोड़ा बहुत रिलीफ ज़रूर लोगों को मिलेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके बावजूद भी वो तमाम इंडस्ट्रीज़ बंद रहेंगी जो बंद हैं, ये कहा गया है, सिवाय जो मैंने आपको बताया कंस्ट्रक्शन रिलेटेड चीज़ें, तो अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें बंद हैं। अच्छा, अली महमूद खान साहब, जो फजर से असर तक यानी शाम 5 बजे तक जो मार्केटें खुलेंगी वो कौन सी मार्केटें होंगी आपके ख्याल में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने तो ये इस ऐलान से पहले भी, क्योंकि हल्के में ज़्यादा हफ्ते में 2-3 दिन होते हैं, तो इधर भी पिंडी साइड पे सारा मैंने ये चेक किया है, देखा है कि ये वहाँ तो 4 बजे के बाद पाबंदी हो जाती थी, सारी मार्केट्स जो हैं वो बंद हो जाती थी। ये होगा कि ज़्यादातर ज़रूरी चीज़ें हैं जो बेचते हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं,
اور ساتھ ساتھ وہ چیزیں جہاں پہ کوئی رش نہیں رکھ سکتا. فار ایگزامپل کپڑے کی دکانیں ہیں, وہ اگر آپ کھولیں گے وہ تو وہی رش والا سسٹم دوبارہ بن جائے گا. اس میں جو خان صاحب نے بات کی ہے وہ امپورٹنٹ یہ ہے, اس میں عوام کا تعاون کس لیے چاہیے. عوام کا تعاون اس لیے چاہیے, میں اس کو ایک اور طریقے سے جس طرح آپ نے مخاطب کیا ہے, میں اپنے بہنوں اور بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ عمران خان صاحب سے یا حکومت پاکستان یا حکومت سندھ, پنجاب, خیبر پختونخوا, بلوچستان, گلگت اور AJK سے تعاون اس لیے نہ کریں کہ آپ کا جو ہے اپنے لیے آپ کر رہے ہیں. آپ اس لیے تعاون کریں کہ شاید آپ کا گزارا ہوتا ہو, اگر 15-20 دن بھی ہم بند رکھیں تو آپ کا گزارا ہوتا ہو, لیکن اگر آپ تعاون نہیں کریں گے, رش بنے گا, بیماری بڑھنے کے امکانات پیدا ہوں گے, دوبارہ لاک ڈاؤن ہوگا, تو آپ تو نہیں لیکن بہت سے ایسے لاکھوں لوگ ہیں جو شاید گھر میں رات کو افطاری اور سحری میں کچھ ان کو نہ کھانے کو مل سکے. اگر ہم حکومت کے ساتھ تھوڑا سا تعاون کریں گے, مطلب کیا تعاون ہے؟ تعاون یہ ہے کہ غیر ضروری بازاروں میں نہ جائیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ ابھی ہم کل سے افطاریاں سٹارٹ کر دیں, مطلب یہ ہے کہ ویکنڈ پہ افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں جس طرح پہلے ہوتی تھیں, اللہ ورون کے بحال کرے, یا بہت بڑی تعداد میں جمگٹے لگانے شروع کر دیں. لیکن دو میں مثالیں آپ کو دوں گا. مثلا مساجد جو ہیں اس میں یہ طے ہوا تھا کہ ایک 20 نکاتی فارمولے پہ اتفاق ہوا تھا کہ مساجد میں آپ سوشل ڈسٹینسنگ کے ذریعے آپ فاصلہ رکھ کے جائیں گے نماز ادا کرنے. کچھ مساجد میں اس پہ عمل درآمد ہوا اور کچھ میں نہیں ہو رہا, بد احتیاطی ہو رہی ہے. دوسرا آپ دیکھیں ناظرہ کے دفاتر کھولے گئے ہیں تو وہاں پہ جو لمبی لمبی لائنیں دیکھ رہے ہیں ہم, تو اس میں بھی ہمیں فاصلہ نظر نہیں آ رہا. تو یہ عام عوام جو ہے ان سے آپ احتیاط کی توقع کر رہے ہیں, جو کہ آپ کے سامنے ثبوت موجود ہے کہ وہ احتیاط نہیں کر رہے. میں اگر یہ کہوں کہ پوری طرح عمل ہوا ہے تو شاید مبالغہ آرائی ہوگی, بلکہ میں تو آپ سے ایک سٹیپ آگے جاؤں گا. یہ کہوں گا کہ زیادہ تر مساجد میں یا زیادہ تر جگہوں پہ احتیاط نہیں ہوئی. وہاں پہ ہوئی ہے جہاں پہ میڈیا گیا ہے یا جہاں پہ سول ایڈمنسٹریشن کی ریٹ ذرا زیادہ ہے, زیادہ کوئی چلے جاتے ہیں دیکھنے, لیکن بہت سی جگہوں پہ نہیں بھی ہوا. لیکن میں نے وہی بات دوبارہ کی نا کہ عوام کے اپنے فائدے میں ہے. اگر نہیں کریں گے دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف خدا نخواستہ جانا پڑے, کیونکہ یہ بات بھی ہوئی ہے, تو پھر نقصان پھر ہم لوگوں کا, آپ لوگوں کا, ہم سب کا اکٹھے کا نقصان ہے. احتیاط ہم کیا کریں؟ احتیاط یہی کریں کہ اگر آپ بازار جا رہے ہیں, پہلے جس طرح دوستوں ہاں یار ذرا وہ فلانی چیز لے, آپ دوستوں کو یہ نہ کہیں کہ فلانی چیز لینے جا رہا ہوں, ایک بندہ چلا جائے. بالکل ٹھیک ہے. روٹی لینے جا رہے ہیں ایک بندہ چلا جائے, سودا لینے جا رہے ہیں ایک بندہ چلا جائے. آپ نے کوئی اور کوئی کام کرنا ہے تو جس طرح ہم, ویسی ہماری عادت ہے نا یاروں دوستوں کے ساتھ ہم راتوں کو شغل لگاتے ہیں, تو اس کو ذرا تھوڑے دن احتیاط کریں نا. بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کیا. لیکن محسن شاہنواز رنجا صاحب, ایک سوال میں آپ سے کروں گا, وہ یہ ہے کہ ہم چلیں عام لوگوں سے توقع نہیں کر رہے کہ عام لوگ جو ہیں وہ احتیاط نہیں کر رہے, انہوں نے مارکیٹوں میں بھی جانا ہے, ان کی مجبوری ہے, انہوں نے مزدوری بھی کرنی ہے, انہوں نے روزگار بھی کمانا ہے, چلیں جی وہ احتیاط نہیں کر سکتے. لیکن اسلام آباد جہاں پہ اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ تو یہ ایلیٹ کا شہر ہے, زیادہ تر لوگ جو ہیں یہاں پہ ایلیٹسٹ لوگ ہیں. اور یہاں پہ میں آج آپ کو ایک مثال پیش کرنے لگا ہوں کہ یہاں پہ جو لوگ شام کو واک کرتے ہیں, وہ جو شام کو لوگ واک کرتے ہیں ماسک پہن کے اور گلوز پہن کے واک کرتے ہیں, ٹریل کھل گئی ہیں, پہلے ٹریلز بند تھیں اب کھول دی گئی ہیں, وہ وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ ایلیٹسٹ لوگ, بڑے بڑے بیوروکریٹ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, بزنس مین ہیں, اور بڑے پوش علاقے میں رہتے ہیں, اور پوش علاقوں کے قریب ہی ہیں مارگلا ٹریلز, وہ وہاں پہ جاتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ راشدہ شعیب کی رپورٹ میں دیکھیں. کرونا وائرس سے انسان گھروں میں قید ہوئے تو جنگل کے جانوروں کو آزادی ملی. مارگلا ہلز نیشنل پارک پر موجود نایاب جانور اور پرندے ہائیکنگ ٹریلز پر نظر آئے. یہاں گلیات کا چیتا بھی ہے اور بھونکنے والا ہرن بھی, نایاب بلیاں, یلو تھروٹڈ مارٹن اور ماسک پارن کاربٹ, ریڈ فاکس سے اور کئی ایک نایاب چرند پرند بھی. تقریباً 38 قسم کے ممالیہ جانور اور تقریباً 350 قسم کے برڈس یہاں پہ موجود ہیں, جس میں بعض ایسے بھی ہیں جو مائگریٹڈ کر کے یہاں آتے ہیں. اسلام آباد کے ہائیکنگ ٹریلز کھلے تو فٹنس کے لیے واک اور ہائیکنگ کرنے والے بعض شہری اپنے دستانے اور ماسک سمیت دیگر کوڑا کرکٹ یہیں پھینکنے لگے ہیں, جو کہ انتہائی خطرناک ہے. ماسک اور گلوز لے کر آتے ہیں, ٹھیک ہے, پہن کے آتے ہیں, وہ ادھر ہی پھینک دیتے ہیں نا. ہم 2 بار پیٹرولنگ کرتے ہیں, وہ دوبارہ ٹھا کر لانا پڑتا ہے نا ہمیں. یہاں پہ آتے ہیں آپ اور یہاں پہ گندگی پھیلا کے چلے جاتے ہیں. ہمارا نیچر ہے, اس کو سیو کرنا چاہیے, یہاں کی وائلڈ لائف ہے. وائلڈ لائف حکام واک کے دوران شہریوں کو جنگلی جانوروں سے محتاط رہنے کی ہدایت کرتے ہیں. صحت مند زندگی جینی ہو تو قدرتی ماحول کا رخ ضرور کریں, لیکن ٹریلز پر گندگی سے آلودگی مت پھیلائیں. اسی میں انسان کی بقا بھی ہے اور جنگلی حیات کا تحفظ بھی. کیمرہ مین عبدالسلام سومرو کے ساتھ راشدہ شعیب, کیپٹل ٹاک, اسلام آباد.
راجہ صاحب یہ میں نے آپ کو اس لیے یہ سوال کیا کہ آپ نے ابھی بھی ٹریک سوٹ یہ اسی چکر میں لگ رہے ہیں جامع پہنا ہوا ہے، اور آپ نے ہو سکتا ہے کہ واک بھی کرنی ہو جا کے، اور آپ آئے تھے تو آپ نے ماسک پہنا ہوا تھا. اب مجھے آپ بتائیں کہ یہ پڑھے لکھے لوگ، آپ کا بھی ماسک بالکل، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. میرا انہوں نے اتروایا ہے. اچھا، میں تو پہنا ہوا تھا. سوال میرا یہ ہے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ احتیاط نہیں کر رہے، یہ اپنا ماسک ہائکنگ ٹریل پہ پھینک کے آ جاتے ہیں، اپنے دستانے پھینک کے آ جاتے ہیں، یہ نہیں کر رہے، تو آپ عام لوگوں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ احتیاط کریں گے؟ حامد صاحب، بڑے افسوس کی بات ہے، اور یہ انتہائی اہم معاملہ ہے جو آپ نے اٹھایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر جن لوگوں نے اگزامپل سیٹ کرنی ہے معاشرے کے لیے، جن کی تعلیم کے حوالے سے آپ نے بتایا ہے کہ وہ تعلیم یافتہ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اگر وہ لوگ جن کو رول ماڈل سمجھا جاتا ہے، اور اسپیشلی آئی نو مرگلا کے اس ٹریل پہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہی جاتے ہیں، اور افسران بھی جاتے ہیں، پارلیمنٹیرینز بھی جاتے ہیں، ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ جاتے ہیں، اور وہاں پر اگر یہ گندگی پھیلائی جا رہی ہے تو یہ انتہائی افسوسناک ہے. اور میں یہی بات سوچ رہا تھا کہ اگر یہ عالم ہے وہاں پہ مارگلا پہ، اور ہم لاک ڈاؤن سافٹ کر رہے ہیں، تو میں تو پہلے سے یہ کہہ رہا ہوں، بہت دفعہ پہ کہتے آیا ہوں کہ ہم ندیم چاند سے اختلاف کرتے ہیں کچھ الفاظ کے اوپر، لیکن بات ٹھیک کی تھی کہ بات یہ ہے کہ لوگوں نے وہ احتیاطی تدابیر اس طرح سے اڈاپٹ نہیں کرنی کہ اگر آپ ان کو کہیں گے تو وہ کہیں گے، کچھ لوگ آپ کو کہیں گے آپ کا ایمان کمزور ہو گیا ہے، کچھ لوگ آپ کو کہیں گے کہ جناب آپ نے یہ کیوں پہنا ہوا ہے، احتیاطی تدابیر کیا ہے، آپ کا امیون سسٹم مضبوط ہونا چاہیے، یہ کوئی بھی نہیں ہے. کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ سب جو ہے ایک ڈرامہ ہے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو نمٹنے کے لیے جس طرح لاک ڈاؤن سافٹ اپ ہو رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو علی محمد نے یہ بات ٹھیک کی کہ ان لوگوں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اگر غریب کو روزگار نہیں مل رہا، دیہڑی دار طبقے کو روزمرہ کی بنیاد پہ روزگار نہیں مل رہا، اور اس کو روزگار دینے کے لیے لاک ڈاؤن کو سافٹن اپ کیا جا رہا ہے، تو کیا آپ لوگ یہی رویہ جو ٹریل پہ آپ نے دکھایا مارگلا کے، اگر یہی رویہ اختیار کیا گیا پاکستانی قوم کی طرف سے ان شاپنگ مالز میں، ان شاپنگ پلازاز میں، ان سینٹرز پہ، ہوٹلز میں، ریسٹورنٹس میں، تو پھر آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ کورونا کو پھیلائیں گے. دوسرا، آپ کئی لوگوں کو بے روزگار کر دیں گے، اور جن لوگوں کو رات کو رزق نہیں ملے گا، جو بیچارے بھوکے پیٹ سوئیں گے، وہ آپ کی اس لاپرواہی کی وجہ سے بھوکے پیٹ سوئیں گے. آپ دیکھیں کہ یہ جو مارگلا ٹریلز پہ جو لوگ یہ اپنے ماسک پھینک رہے ہیں اور اپنے دستانے پھینک رہے ہیں، یہ انسانوں کے لیے نہیں خطرہ پیدا کر رہے، یہ جانوروں کے لیے بھی خطرہ پیدا کر رہے ہیں. یقینی طور پہ وہ جانور بیچارے جو کہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ پہاڑوں سے نیچے اتر آئے ہیں اور ان ٹریلز پہ پھرنا شروع ہو گیا، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ انسان ان کو کرونا بھی لگا سکتے ہیں. بالکل، اور ہوا بھی ہے یہ. میرا خیال سے ایک عرصہ پہلے ایک رپورٹ میری نظر سے گزری تھی کہ جانوروں میں بھی یو ایس میں کسی چڑیا گھر میں غالباً کوئی کیٹ تھی، ٹائیگر تھا یا کوئی کیٹ تھی، کیٹ کی کوئی اسپیشیز تھی جس کو کرونا ہوا ہے. تو اب اگر ہم انسانوں کو تو ہم نے چلیں جو کچھ ہمارا رویہ ہے، جانوروں تک بھی جا رہے ہیں، تو ہمیں بالکل اس میں احتیاط کرنا. اچھا جی، سعید غنی صاحب، آپ یہ بتائیں کہ کراچی میں اور سندھ کے باقی جو شہر ہیں وہاں پر کیا آپ توقع کرتے ہیں کہ عام لوگ وہ احتیاط کریں گے جس احتیاط کی توقع وزیر اعظم صاحب اور آپ لوگ عام لوگوں سے کر رہے ہیں؟ اگر اسلام آباد جیسے شہر کے بہت پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ احتیاط نہیں کر رہے، تو کراچی کے لوگ کس طرح احتیاط کریں گے؟ یہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں امیر صاحب، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس وبا سے لڑنے کے لیے صرف حکومتی وسائل، صرف آپ کے پاس پولیس، رینجرز، فوج یا ایڈمنسٹریشن کی ضرورت نہیں، آپ کو شہریوں کے تعاون کی ضرورت ہے، ایک ایک شہری کے تعاون کی ضرورت ہے. اگر ہم سارے وسائل بھی جھونک دیں، ساری ایڈمنسٹریشن بھی لگ جائے، سارا میڈیا بھی لگ جائے، ہر طرح کے ایفرٹس ہم کر لیں، لیکن شہری طے کر لیں کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا، حکومت کی جو تدابیر ہیں اس پر نہیں چلنا، جو احتیاط کرنے کے لیے میں راستے بتائے جا رہے ہیں ہم نے اختیار نہیں کرنے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو اس وائرس سے جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں اس میں جو اگر ہم نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو اس کا پہلا کام یہی ہے کہ شہری جو ہیں وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، اور جو احتیاطی تدابیر ان کو بتائی جا رہی ہیں حکومتوں کی جانب سے، ڈاکٹرز کی جانب سے، میڈیا کی جانب سے، اس پر منوعن عمل کریں. اچھا، وہ کوئی ایسی خدا نہ خواستہ تکلیف دہ بھی نہیں ہے کہ کسی کو ہم کہہ رہے ہوں کہ جی 100 کلو کا وزن سر پہ رکھو اور 1 کلومیٹر چلو، کوئی ایسی اس کے اندر بات بھی نہیں ہے. اس میں صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہاتھ دھونا شروع کر دو، ماسک لگانا شروع کر دو، ملنا چھوڑ دو، فاصلے پہ رہو. کچھ یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے شاید آپ کا جو روزمرہ کا معمول ہوتا ہے وہ ضرور متاثر ہوتا ہو، آپ اس کے عادی نہیں ہوں گے، لیکن یہ کوئی ایسے کام نہیں ہے جو ناممکنات میں ہو یا جس کو کرنے میں آپ کے اندر کوئی ایکسٹرا انرجی آپ کی صرف ہوتی ہو.
اس میں صرف ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. اور وزیر اعظم صاحب کی اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ جو لوگوں سے انہوں نے اپیل کی ہے, جو شہریوں سے گزارش کی ہے کہ لوگ احتیاط کریں, اور اگر خدا نخواستہ احتیاط نہیں کریں گے, حالات ہاتھ سے نکل جائیں گے, تو شاید جو لاک ڈاؤن ہم نے پہلے لگایا تھا اس سے بہت زیادہ سخت لاک ڈاؤن ہوگا, اور شاید پھر لوگوں کو بھی مجبوری میں گھروں میں بیٹھنا پڑے گا. علی محمد خان صاحب, اگر احتیاط نہیں ہوتی تو پھر ذرا آپ عوام کو تھوڑا سا بتانا پسند کریں گے کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ نے احتیاط نہ کی تو اس مرتبہ عید پر پھر آپ ایک دوسرے سے ہاتھ بھی نہیں ملا سکیں گے اور گلے بھی نہیں مل سکیں گے. وہ تو اس سے تو آپ گئے, خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ آپ اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو ہسپتالوں میں داخل کراتے پھر رہے ہوں یا جنازے پڑھتے ہوں. ہسپتالوں میں بھی کہاں ہوں. دیکھیں, بہت آپ نے صحیح منظر کشی کی ہے. میں کسی کو خوف زدہ نہیں کرنا چاہتا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہے, اور ہمارے قائد کی وہ بات ہمیشہ, قائد اعظم کی وہ بات ہمیشہ مجھے تو بڑی اسٹرینتھ دیتی ہے کہ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا. لیکن ہم نے ہر دھرم نہیں ہونا. کامیاب انسان زندگی میں میر صاحب وہی ہیں جو بدلتے حالات کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈھال سکیں. اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کہ لیونگ مذہب ہے. یہ ہر دور کے لیے ہے, اور ہر دور کے لیے ہے, اور اس میں کوئی ایسا کچھ نہیں ہے کہ یہ کوئی ریجڈ مذہب ہے جس میں کہ آپ نے بس ایک طریقے سے نہیں گئے تو آپ خدا نخواستہ اسلام سے فارغ ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کو اجازت ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں, اگر آپ ضعیف ہیں, اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے کسی اور کو ہو سکتا ہے, تو یو اسٹے ان یور ہوم. یہ ایک ایسی, یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین مسجد کر دی. آپ پوری زمین آپ کے لیے مسجد ہے. کتنا خوبصورت ایک نظارہ ہوتا ہے. آپ جب باہر ٹریول کرتے ہیں نان مسلم کنٹریز میں, آپ کا مسلمان جو ہے وہ فٹ پاتھ پہ جانماز بچھا کے وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. تو ہم نے تھوڑا یہ کوشش کرنی ہے کہ اس عید میں تھوڑا سا پرانے رویوں کو ہم بدلیں. اور میں تو یہ ضرور کہوں گا, میری تو یہ خواہش بھی تھی, تھوڑا سا راشن ڈسٹریبیوشن کا کام اپنے علاقے میں کیا, میری یہ بڑی خواہش تھی, ابھی اس کو میں کر نہیں پایا, اور وہ یہ تھی کہ ہم اس عید میں کوشش کریں, جیسے اب میرا حلقہ ہے اور بیرسٹر صاحب کا بھی حلقہ ہے, سعید بھائی کا ادھر, ہم اپنے حلقوں میں یہ معلومات میر صاحب کریں کہ ہمارے یہاں پہ وہ یتیم بچے کون سے ہیں جن کے جو کم عمر کے ہیں, جن کے کہ چچا یا دادا وغیرہ ان کا خرچہ زیادہ نہیں اٹھا سکتے, اور ان کو ہم یہ کریں کہ یار کم از کم زیادہ نہیں کر سکتے, ہر یونین کاؤنسل میں 10-10, 15-15, 5-5, 3-3 یار یتیموں کا ہم ان کو ایک درزی کے پاس ان کو اپنے ورکرز کے ذریعے لے جائیں اور ان کے وہاں ناپ وغیرہ لے لیں. وہ درزی جن کے بیچارے ان کے بھی کاروبار افیکٹڈ ہیں, ان کا کاروبار چل پڑے, ان بچوں کو گھر جو ہے ان کو کپڑے مل جائیں. اور یہ کوئی عید نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے سلواؤں, یہ کوئی عید نہیں ہے. عید وہ ہے کہ آپ قوم کے بچوں, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے رنجا صاحب کہ چلیں ہم 1, 2, 3 سعید گنی 4 ہم 4 بندے جو ہیں آج یہ وعدہ کر لیتے ہیں کہ اس عید پر ہم اپنے کپڑے نہیں سلوائیں گے, ہم اپنے علاقے میں کوئی غریب بچہ ڈھونڈیں گے, ہم اس کے کپڑے سلوائیں گے, اور وہ کپڑے ہم اپنے ہی علاقے کے کسی درزی سے سلوائیں گے. اگر ہم یہ کام کریں تو ہو سکتا ہے. اور اس میں اور اس میں دیکھیں, کپڑے خرید کے دے دینا بھی کمال نہیں ہے. بہت سے لوگوں کے پاس درزی کے دینے کے پیسے نہیں ہوتے. نہیں, سلوا کے دینے ہیں. ہاں بالکل جی, آپ ایگری کرتے ہیں, آپ کریں گے یہ کام؟ بالکل جی, اس میں علی محمد صاحب کی بڑی اچھی رائے ہے, اور کپڑے دینا, سلوا کے دینا, یہ تو ہماری ذمہ داری ہے. اور وہ جب آخرت میں ہم سے یہ سوال ہونا ہے کہ جب ہمارے پاس اتنے سونے کے ذخائر تھے اور اتنے بڑے بڑے خزانے تھے, اور ہمارے آس پاس لوگ جو تھے وہ ترس رہے تھے بھوک و پیاس اور افلاس میں, تو ہمیں اس چیز کا بھی سوال ہوگا اوپر. تو یہ تو ہمیں ایک ہر مسلمان کو بحیثیت مسلمان ہمارے مذہب میں ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ دیا گیا ہے, ہمارے قرآن میں ذکر آ گیا ہے. تو جو علی محمد نے ایک اچھا مشورہ دیا ہے, اس طرح کے باقی لوگوں کو کپڑے سلوا کے دینا, ان کو کھانا دینا, ان کو خاموشی سے ان کے گھر میں چیزیں مہیا کر دینا, جس کا ذکر نہ کرنا, تصویریں نہ کھنچوانا, اس طریقے سے تاکہ ان کی دل آزاری بھی نہ ہو, ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو, اور آپ ان کو جو آپ کا مقصد ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان نے جب زندگی دنیا سے کوچ کرنا ہے, صلاح الدین ایوبی جب دنیا سے کوچ کر کے گیا تو اس کے کفن دفن کے بھی پیسے لوگوں نے ادھر ادھر سے کیے تھے. کتنا بڑا حکمران تھا اور کتنی بڑی حکمرانی کی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آپ مثال نکالیں, جن سے بڑی خلفائے کرام میں کوئی مثال نہیں, کہ ان کے کفن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیکھ لیں کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کا کتنا اثاثہ تھا, کتنے پیسے تھے ان کے پاس. اور وہ ایک شہنشاہ سے ہے نا, ایک مثال ہے کہ میرے جنازے پہ میرے ہاتھ باہر نکال دینا, تاکہ لوگ یہ دیکھیں کہ اس دنیا میں اتنا ایک امیر طاقتور آدمی دونوں خالی ہاتھ سے باہر جا رہا ہے.
تاکہ لوگ یہ دیکھ لیں کہ اس کے ہاتھ خالی ہیں, دنیا سے آپ نے کچھ نہیں لے کے جانا, یہاں پہ سب کچھ رہ جانا ہے. تو آپ جتنا کچھ کر سکیں, قائد اعظم کا دیکھ لیں, ہمارے پاس اتنی بڑی بڑی مثالیں ہیں ہمارے پاس. تو بالکل ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. اور یہ جو مغربی معاشرہ کہتا ہے کہ ہیومن رائٹس, یہ اصل ہیومن رائٹس تو اسلام سے آئے ہیں. اصل بات یہ ہے سعید غنی صاحب, اصل بات یہ ہے کہ ہمیں خاموشی کے ساتھ اپنے اپنے علاقے میں غریبوں کی مدد کرنی چاہیے, مارکیٹوں میں جا کے رش نہیں ڈالنا چاہیے. یہ بات ہے جو ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ کہ کھپ نہ ڈالیں, کھپ نہ ڈالیں. ہاں صحیح بات ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. اور میرا خیال ہے کہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں اس طرح کے کام کرنے کا بہت رواج بھی ہے, لوگ کرتے بھی ہیں اور شاید کر بھی رہے ہیں, بہت بڑے پیمانے پہ بھی کرتے ہیں اور اظہار بھی نہیں کرتے ہیں. تو اچھی بات ہے, جو نہیں کرتے ہیں ان کو بھی کرنا چاہیے. اور بہرحال جو مقصد ہے آج کے آپ پروگرام کا, جو میں لگتا ہوں کہ بڑا ایک پازیٹیو میسیج آپ دینا چاہتے ہیں, اس میں یہ سب کی ذمہ داری بنتی ہے ہماری سب کی, کہ ہم خود اپنے آپ کو مثال بنائیں کہ ہم اس کرونا کی جو وبا ہے اس میں اپنے آپ کو ہم نے لائف سٹائل کیسے چینج کیا ہے. کم از کم میں نے تو جی بہت چینج کیا ہے میں نے بہت چینج کیا ہے, اور اپنے بچوں کو بھی عادت ڈالی ہے, اپنے اور فیملی ممبرس کو بھی عادت ڈالی ہے. تھوڑا اس کو ایکسپلین کریں گے, انہوں نے کرنی ہے جو ہم لوگوں کو روکتے ہیں. سعید غنی صاحب ایکسپلین کریں کہ آپ نے اپنا لائف سٹائل کیسے چینج کیا ہے. میر صاحب, اب ایک تو میں اب اکیلا پھرتا ہوں گاڑی میں ایک ڈرائیور کے ساتھ, اور میرے ساتھ کوئی سٹاف نہیں ہوتا جو پہلے نارملی ہوا کرتے تھے, اور ڈرائیور بھی میرے ساتھ وہ ہوتا ہے جو میرے گھر پہ ہی رہتا ہے, کہیں اور اس کو جانے کی اجازت نہیں ہے تاکہ وہ کہیں اور سے نہ ہو, کسی اور کو نہ انفیکٹ کرے. میرے بچے گھر سے باہر نہیں نکلتے, ان پہ پابندی ہے, اور میری وائف بھی گھر سے باہر نہیں نکلتی. تو جو سودا ہوتا ہے وہ کوئی ایک شخص جاتا ہے لے کر آ جاتا ہے. جو ہم دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ ضروری ہو تو بھائی ایک آدمی جائے, جا کر لے کر آ جائے, وہ ساری چیزیں ہم فالو کر رہے ہیں. بچوں نے اگر کوئی چیز منگانی بھی تھی باہر سے تو انہوں نے وہ آن لائن جو آج کل ہم نے شروع کیا ہے سسٹم آرڈر دینے کا, اس کے تھرو منگائی ہیں انہوں نے. تو وہ سارا کام ہم کر رہے ہیں. باقی ظاہر ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو اور امداد کرنی چاہیے, وہ جتنی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بہت توفیق دی ہے, جتنا بس میں ہوتا ہے وہ بھی کر رہے ہیں. یہ بڑی اچھی بات آپ نے بتائی ہے. اور اب میں آپ سے یہ بھی پوچھوں گا کہ آپ سندھ اسمبلی کا اجلاس بلائیں گے تو اسمبلی میں آپ کیسے جائیں گے؟ علی محمد خان صاحب قومی اسمبلی میں کیسے جائیں گے؟ محسن شاہ نواز رانجھا صاحب جو ہیں وہ کیا ماسک پہن کے جائیں گے اسمبلی میں یا ماسک کے بغیر جائیں گے؟ وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.